अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को जो मसाइल दरपेश है उस हवाले से, और ख़ासकर मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो तलबा हैं उनके मसाइल। अनफॉर्चुनेटली यूँ तो बलूचिस्तान का कोई पुरसान हाल नहीं है। सच तो यही है, चाहे बलूचिस्तान के वसाइल की बात हो, बलूचिस्तान की गोल्ड माइंस की बात हो, बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस की बात हो, बलूचिस्तान में लापता अफराद की बात हो। अब किसी भी चीज़ को उठा लें, आपको वहाँ पे हुकूमत नाम की, रियासत नाम की कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे जो हुकूमत बिठाई गई है वो भी इतनी बेबस है कि वो जानते हुए भी, उसको समझ भी है कि उसकी आवाम के हालत ज़ार क्या है, इसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर सकती। और ख़ासकर उन मामलात पे जिन पे वफाक जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है, वहाँ पे तो हुकूमत बलूचिस्तान के हाथ जो है वो बंद जाते हैं। वो अपने लोगों को, अपने बलोच शहरियों को प्रोटेक्ट करने की बजाय, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, जो वफाक कहता है उसके आगे सर निगूं कर देती है। और वफाक में अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं कोई तअस्सुब की बात नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत जो है उसको झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। वफाक में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बलोच दुश्मन हैं, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो बलोच दुश्मनी पे मुंतज होती हैं। उनके वो जानबूझकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जैसे यानी कि टॉप टू बॉटम पॉलिसी होती है। अब बलूचिस्तान जो पॉलिसी है वो बलोच अवाम के लिए बनाई गई होगी, लेकिन यहाँ पे फेडरल में बैठे हुए लोग बनाएंगे जिनको पता नहीं कि बलोच कल्चर्स क्या है, बलोच रिवायात क्या है, बलोच टैबूज़ क्या है, बलोचों के मसाइल क्या हैं। तो वो पॉलिसीज़ का फिर जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती ऐसी पॉलिसियाँ। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा को बहुत ज़्यादा आजकल मसाइल का सामना है। 36 बल्कि 37 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। बलोच स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो क्वेटा में इस सर्दी के अंदर सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी कैंप उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो रही। अब उनकी मांगें क्या हैं, उनका मसला क्या है, पहले हम ये डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ कि वफाक में पीएमसी जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग जो अपने ज़ाती मफाद की खातिर सैकड़ों बलोच तलबा को जो है, उनके मुस्तकबिल को जो है वो दाव पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल है। अब बलूचिस्तान के अंदर 3 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो बने थे। एक मेडिकल कॉलेज मकरान, मेडिकल कॉलेज लोरालाई और मेडिकल कॉलेज झवालान। अब होता क्या है कि ये 3 मेडिकल कॉलेजेस हुकूमत ने बनाए, और फिर इनमें जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन दिए गए। अब स्टूडेंट्स को जो एडमिशन हुए, आपको पता है, मुझे पता है, या हर उस शख्स को जो तालीम से वाबस्ता है, कि किसी भी शख्स को जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का तरीक़ाकार, जो मैकेनिज़्म होता है, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उसको फुलफिल किए बगैर एडमिशन नहीं मिलता। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, मतलब इत्तफाक करेंगे आप मुझसे, हकीकत में बिल्कुल ऐसा ही है। अब होता क्या है कि इन 3 मेडिकल कॉलेजेस जब ये नए बने, तो इन 3 मेडिकल कॉलेजेस में इनरोलमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। तो एमडी कैट के जो टेस्ट है, जो एक मुरतब मैकेनिज़्म है वफाक की जानिब से, जो तमाम सूबों को और जो इम्प्लिकेबल है, मतलब है एप्लीकेबल है ऑल ओवर द पाकिस्तान, उस मैकेनिज़्म के तहत एमडी कैट के टेस्ट हुए। और फिर उन टेस्ट में जिन लोगों
کی اہلیت پوری اتری. جن سٹوڈنٹس اس قابل ہوئے ان کو باقی جگہوں پہ بھی اور پھر ان 3 میڈیکل کالجز جو میں نے نام لیے ان میں بھی ان کو ایڈمیشن دیے گئے. اب ہوتا کیا ہے، وفاقی حکومت سمجھیں یا پھر صوبائی حکومت، ان کی نااہلی. اب ان کی نااہلی کیا ہے کہ بھائی جب تک آپ کی رجسٹریشن ان میڈیکل کالجز کی پی ایم سی اپروو نہ کرتا اس وقت تک آپ ایڈمیشن نہ کرتے. سمپل سی بات ہے. آپ نے وہ کرائٹیریا جو انرولمنٹ کا تھا وہ تو اسٹرکٹلی فالو کیا، اسٹوڈنٹس کو جو ہے آپ نے ایڈمیشن دیے، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیر تعلیم ہو گئے، جو اہلیت پہ معیار پہ پورا آیا، ایڈمیشن ہوئے، فیسز کلیکٹ ہوئی، اور جو بھی ایک میکانزم ہوتا ہے میڈیکل کالجز کا، تو اس کے تحت جو ہے ان کو ایڈمیشن ہو گئے اور یہ اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہوئے. اب تقریباً مہینہ ہوا، سوا مہینے کی بات ہے کہ رجسٹریشن ہوئی ان 3 میڈیکل کالجز کی. پی ایم سی نے ان کو اپروو کیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، اپروول جو ہوتی ہے پی ایم سی کی، پی ایم سی نے ان کو رجسٹرڈ کر لیا اپنے ہاں. پہلے یہ رجسٹرڈ نہیں تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ رجسٹریشن کے بعد وہاں پہ 5 جو ہیں بیچ، یعنی کہ 4 بیچ، ٹھیک ہے، وہ جو زیر تعلیم تھے آلریڈی. اب ایک بیچ جو ہے وہ تقریباً 5 سالہ ایم بی بی ایس کے آخری اس میں ہے، ہر کالج کے، یعنی کہ 4 بیچ، ٹوٹل 3 کالج 12 بیچ بنتے ہیں، 12 بیچ، ٹھیک ہے. اور پھر یعنی کہ ایک بیچ 5 سال میں ہے، دوسرا بیچ چوتھے میں ہوگا، تیسرا جو ہے وہ اسی طریقے تیسرے دوسرے میں، اور یہ اس ٹائپ کی ترتیب چل رہی ہے. اور ٹوٹل 12 بیچ بن رہے ہیں ان 3 میڈیکل کالجز کے، اور 700 سے 800 کے لگ بھگ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہیں ان یعنی کہ رجسٹریشن سے پہلے کے جو 4 بیچز ہیں ان میں. اور ٹوٹل ان 3 میڈیکل کالجز کے ملاؤ تو 12 بیچز بنتے ہیں. تو 700-800 کی تعداد میں بلوچ طلبہ جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں. اب ان بیچاروں کے لیے کیا ہے کہ پی ایم سی نے کہہ دیا، پاکستان میڈیکل کونسل نے کہہ دیا کہ نہیں جی، انہوں نے پہلے اگرچہ ایم ڈی کیٹ دیا ہوگا، انہوں نے جو بھی میکانزم تھا وہ انہوں نے فلفل کیا ہوگا، نہیں جی، اب چونکہ رجسٹریشن ہوئی ہے، یہ پی ایم سی میں کے جو اندر جو فرعون بیٹھے ہیں، میں ان پہ بھی آتا ہوں، ان کی فرعونیت کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے فرعون ہیں اور کس طریقے سے یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بلوچ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں. اچھا جی، پی ایم سی نے کہہ دیا کہ جی یہ دوبارہ ٹیسٹ دیں گے. اب وہ جو بیچارہ 5 سال کی ایم بی بی ایس کرنے کو ہے یا جو چوتھے سال میں ہے، اب وہ دوبارہ ٹیسٹ دے. یار کیا آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ایم ڈی کیٹ ہوئے تھے، ان کے آلریڈی ٹیسٹ ہو چکے ہیں، سب کو پتا ہے، ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. تو پھر نیا ٹیسٹ کس چیز کا؟ کہ آپ بلوچ طلبہ کے ساتھ بلوچ دشمنی پہ اتر آئے ہو؟ آلریڈی کہا جاتا ہے جی بلوچ پڑھتے نہیں ہیں، یہ ایک نریٹو دیا گیا نا، بھئی بلوچ اس وجہ سے بیکورڈ ہے کہ وہاں پہ سردار ہے، جاگیردار ہے، بلوچ پڑھتا نہیں ہے. اب جب بلوچ پڑھنے پہ آیا ہے تو اس پہ کبھی یونیورسٹیاں بند کر دی جاتی ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دیکھا نا کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کس طریقے سے بلوچ طلبہ نے لانگ مارچ کیا کہ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں وہ جو اسکالرشپ تھے وہ بند کر دیے گئے. اچھا پھر ہو کیا رہا ہے کہ جو بلوچ ریاست پاکستان کے یا قومی دھارے میں شامل ہے، صاف ظاہر وہ شامل ہیں تو ریاستی اداروں میں زیر تعلیم ہے نا، ورنہ وہ بھی گنے اٹھا کے تو پہاڑوں پہ جا سکتے تھے. اب جو آپ کے قومی دھارے میں شامل ہے، آپ کیوں ایسی پالیسیاں اختیار کرتے ہو کہ وہ بغاوت پہ اتر آئے؟ اب ان بیچاروں کے مستقبل کے ساتھ آپ کیوں کھیل رہے ہو؟ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے پیسے بٹورنے کے لیے. اب میں بتاتا ہوں یہ ذاتی مفاد کیا ہے. شاید آپ سمجھے کہ یہ تو گورنمنٹ کی نہیں، یہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. اور ایک دوسرا جو ہیلتھ منسٹر ہیں یہاں کے، کیا نام ہے ان کا، فیصل سلطان، جو عمران خان کا ذاتی معالج رہا، اس کی اپنی کیٹیگری، مطلب اس کی اپنی اہلیت کیا ہے
کہ عمران خان کو یہ ہوروں والے اس نے انجیکشن لگائے، ایسا انجیکشن لگایا کہ خان صاحب کو ہورے نظر آتی ہیں، تو اس کو اٹھا کے تو ہیلتھ منسٹری میں بٹھا دیا، اور اب یہ فیصل سلطان پالیسیاں بناتا ہے، اور اس سب سے بڑا فرعون تو یہ فیصل سلطان ہے، اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ جی نہیں، یہ بلوچ طلبہ کو جو میں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، اگر انہوں نے ٹیسٹ نہ دیا میں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تو ہے کون ان کو باہر پھینکنے والا؟ یہ ہوروں کے انجیکشن عمران خان کے اوپر کارگر ہیں اور کسی کے اوپر نہیں ہو سکتے آپ کے۔ آپ خود آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹ آپ خود اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے، ایک نان الیکٹیبل ہو کے آپ کس طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ ایڈوائزر لگ کے اور ہیلتھ کے امور جو ہے وہ چلا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ وہی خان کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ نے تو پھر بھی بس میں اب کیا کہوں، آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ شوکت خانم کا وہ ہے برل کہ وہاں سے آپ نے فنڈ چور بھی چروائے اور سارا کچھ کیا، تو خان صاحب نے آپ کو نواز دیا، یہی آپ کے اس کے اوپر ہے، اور آپ یہاں پہ مسائل کریٹ کر رہے ہو۔ شرم کرو اور حیا کرو۔ مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے یہ سنا کہ یار یہ فیصل سلطان جیسا شخص اتنا بڑا فرعون ہو سکتا ہے، یہ بلوچ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ ایسا کھلواڑ ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال اب کیا ہوتا ہے، اس فیصل سلطان نے تو کہہ دیا، اب پی ایم سی والے کیا کر رہے ہیں؟ پی ایم سی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کے ٹیسٹ ہوں گے۔ اب پی ایم سی کی اپنی 2 نمبریاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں؟ بابا 800 سٹوڈنٹ ہے یا 1000 سٹوڈنٹ ہے، 6000 روپیہ 7000 روپیہ اس سے یہ پیسے لیں گے، تو ٹوٹل بناؤ کتنا پیسہ ہوگا پر سٹوڈنٹ؟ یہ تو اپنا کمیشن بنانے کے چکر میں ہے، اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اب انہوں نے جو ٹیسٹنگ سروس ہائر کی، جو طلبہ کے ٹیسٹ لیتی ہے، وہی غیر قانونی ہے یار۔ جو ایم ڈی کیٹ کے جس نے ٹیسٹ لیے، انہوں نے خود کس طریقے سے اس کو نوازا۔ ہمیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پہ پی ایم سی کے اندر ان کی اپنی انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی ایم ڈی کیٹ کے ایشو کے اوپر، تو یہ سارے ان کے پریزیڈنٹ میں سب نس کے بھاگ گئے، صحافیوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیے، وجہ کہ خود انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی تھی۔ یہ حقائق پر مبنی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ آپ چلے جائیں 2-3 ماہ پیچھے، کس طریقے سے یہ پی ایم سی کے اندر پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے، پورے میڈیا کو انوائٹ کیا، اور پھر جب میڈیا والوں نے سوال کیے تو اٹھ کے بھاگ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے نا۔ اب وہ 2 نمبری کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 نمبری کیا ہے؟ ایک خاتون آتی ہے کچھ عرصہ پہلے روشن یا ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے، کہا جاتا ہے جی یہ گوگل سے آئی ہے، فلاں سے آئی ہے، جی آئی ٹی میں یہ کر دے گی وہ کر دے گی۔ اچھا اس کا نام شاید آپ کو یاد ہو، تانیہ ادروس شاید نام تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو خود کو سیک کر دیا گیا ڈیجیٹل پاکستان سے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے پی ایم سی میں گیم ڈال دی۔ اب پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ صاف ذرا اس نے لینے ہوتے ہیں، اس نے ایم ڈی کیٹ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی۔ اب جس دن ایڈورٹائزمنٹ ہوئی اس کے 5ویں دن بعد ایک کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے، ٹی ای ایم پی، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، ٹیمپس جو یہ ٹیسٹ لیتی ہے، یہ رجسٹرڈ ہوتی ہے ایس ای سی پی میں، اشتہارات ایڈورٹائزمنٹ کے 5ویں-6 دن بعد جا کے۔ اچھا پھر 4 اور جو کمپنیاں آتی ہیں وہ پی ایم سی کو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے، ہم طلبہ جہاں پہ بھی ہوں گے ہم ان سے آن لائن ٹیسٹ لے سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پورا اپنا انفراسٹرکچر بتایا، تو انہوں نے وہ کمپنیاں جو میرٹ پہ پورا اتر رہی تھیں، جن کے پاس تمام ہمہ قسم کا انفراسٹرکچر موجود تھا، اس کو تو انہوں نے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کی وہ نہیں دی، لیکن انہوں نے ان کی جو اپنی کمپنی تھی، یہ جو میں نے ٹیمپ نام آپ کو بتایا ٹی ای ایم پی ایس، اس کو انہوں نے دے دیا۔ اب جو پہلے کمپنیاں تھیں وہ 2000 روپیہ پر سٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ 2000 روپیہ پر سٹوڈنٹ ہمارا ہوگا، تو ہم ان سے، انہوں نے 6000 روپیہ پر سٹوڈنٹ، یعنی کہ دیکھیں 4000 روپیہ ایک سٹوڈنٹ سے منافع، بلکہ 2000 روپیہ اس کا بھی ہوگا۔ تو یہ پیسوں کی گیم ہے نا بھائی، پیسوں کی گیم۔ اب دیکھیں لاکھوں طلبہ جو ہیں پورے پاکستان کے اندر ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ دیتے ہیں، تو 4000 روپیہ پر سٹوڈنٹ لگاؤ تو کتنا پیسہ بن گیا۔
یہ پی ایم سی والوں کی جیبوں میں جا رہا ہے اور انہوں نے جان کے ایسا کیا ہے. یہ میں آپ کو حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو نام بتا رہا ہوں. ایس سی سی پی کا جا کے ریکارڈ چیک کر لیں, پی ایم سی کی اپنی ایڈورٹائزمنٹ جا کے چیک کر لیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے پی ایم سی والوں نے خود 2 نمبری کی ہے. اور ایک اپنی من پسند کی کمپنی جس کو اس مقصد کے لیے, جس کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا, جس کے پاس کمپیوٹر لیبز نہیں تھے طلبہ کے جو ہے وہ کنڈکٹ کرانے کے لیے. اور آپ نے دیکھا بھی صحیح, ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ ہوئے, جو اس نے تانیہ دروس والی کمپنی نے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے, کتنی غلطیاں آئیں, سٹوڈنٹس کتنے سفر ہوئے, وہ آپ سب کے سامنے میں ہے. یہ تو پی ایم سی کا حال ہے. اور یہ چلے ہیں بلوچوں کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. بھئی آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ یہ میڈیکل کالجز چھوڑ کے پھر وہ گنے اٹھا لیں, وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ بیچارے 37-38 دن ہو گئے ہیں کوئٹہ کے اندر, اتنی سردی کے اندر. کوئٹہ کی سردی تو خون جما دینے والی سردی ہوتی ہے نا, آپ کو آئیڈیا ہوگا. اس سردی میں وہ بیچارے کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کی مانگیں پوری ہو جائیں. یہ جو ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, یہ جو ستم کیا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ ٹیسٹ دو, یہ بھی کسی طریقے سے ختم ہو جائے. بھئی وہ ٹیسٹ دیں تو فیصل سلطان سے ہم ٹیسٹ لے لیتے ہیں, آپ کے پاس ہے ایسی کہ وہ آپ دے دیں ٹیسٹ. اور یہ پی ایم سی والے جن کے میں آپ کو کٹے چٹے بتا رہا ہوں, اور پی ایم سی کا جو خود صدر صاحب ہیں, ڈاکٹر ارشد تقی نام ہے میرے خیال میں ان کا. بھئی آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوئی ہے؟ آپ کھیلنا بند کرو. دیکھیں پہلے بھی ایسے حالات ہوئے. مجھے یاد ہے ایک وقت ایسا آیا کہ بلوچستان کے اندر ڈاکٹرز کا اغوا ہوا, بڑی تعداد میں اغوا ہوئے, پورے بلوچستان سے ڈاکٹر اغوا ہوئے, چن چن کے ان بیچاروں کو مارا گیا, ٹارگٹ کلنگ کی گئی. پھر اساتذہ کے ساتھ یہی ہوا. اور اب جو بیچارے ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بیچارے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو بیچارے سٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹرز, جو میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں, کوئی اب فائنل ایئر میں ہے, کوئی سیکنڈ ایئر میں ہے, کوئی تھرڈ ایئر میں ہے, ان کے ساتھ بھی آپ کھلواڑ کر رہے ہو. پھر کہتے ہو جی بلوچ جو ہیں وہ قومی دھارے میں نہیں آتے, جی یہ ہیں جی وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں. ان کے ساتھ زیادتیاں تو آپ خود کرتے ہو. ٹاپ ٹو باٹم آپ ایسی پالیسیاں بناتے ہو جو الٹا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. آپ کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ فیصل سلطان کہ میں بلوچ طلبہ کو جو ہے وہ باہر اٹھا کر پھینک دوں گا, یہ تیری, اب میں کیا کہوں, یہ ملک تیری ماں جہیز میں لے کے نہیں ہے, نہ عمران خان کی جہیز میں یہ ریاست ملی ہے. یہ ریاست ہماری ہے, اور ہم صدیوں سے, سالوں سے, کئی صدیوں سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. آپ کے تو ہمیں خاندان کا بھی نہیں پتا نا, آپ کہاں سے آئے ہو ہمیں تو نہیں پتا. لیکن ہم تو یہاں صدیوں سے ہم سن آف سائل ہیں. یہ دھرتی ہماری ہے, یہ ریاست ہماری ہے, ہم کلیم کرتے ہیں. آپ ہمیں مانو یا نہ مانو, ہم نے اس کے لیے خون بھی بہائے, پسینے بھی بہائے, اور ہم نے یہ اس کی پروٹیکشن کرنی ہے. آپ تو پھر بھی بھاگ جاؤ گے. یہ خان صاحب خود, اس کی اولادیں تو باہر بیٹھی ہوئی ہیں. خدا را آپ کو چاہیے کہ عقل اور ہوش کے ناخن لو. ان بیچارے طلبہ کے ساتھ جو کوئٹہ کی اس ٹھٹھرتی سردی کے اندر, خون جما دینے والی سردی کے اندر بیچارے جو ہے وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی باتیں بھی سن لو اور ان کے مسائل حل کرو. یہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اگر وہ بیچارے ٹیسٹ اگر ان کے پہلے نہ ہوئے ہوتے, جو ضابطے کی کارروائی ہے, جو قواعد ہے, جو قوانین ہے, جو میکانزم مرتب کیا ہوا ہے, اگر اس کے تحت وہ اس پر پورے نہیں اترتے تو پھر ٹھیک ہے, آپ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو. اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے, انہوں نے تمام میکانزم کو طے کیا, تمام پروسیجر کو طے کیا, اس پروسیجرل رجیم کی ہر ایک بات پہ, ہر ایک ضابطے پہ وہ پورا اترتے ہیں, تو پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایسی پالیسیاں اپناؤ جس کی وجہ سے بلوچوں کے مستقبل جو ہے وہ طریق ہوں. اور اس حوالے سے
میر قدوس بزنجو تو یار گیا گزرا شخص ہے یار، خدا کی قسم ہم سمجھے تھے شاید یہ نوجوان سا ہے، اس میں ہمیں ایک پوٹینشل نظر آیا کہ یار یہ اچھا حکمران پیدا ہوگا اور یہ بلوچ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن افسوس ہے یار اس سے تو بات ہی نہیں ہوتی۔ یہاں آتا ہے وزیر اعظم سے ملتا ہے، تصویریں بنا کے چلا جاتا ہے۔ وہ بھائی کوئی بات کرو، وہاں پہ اس نے کہا میں 12 جنوری کو جو ہے وہ میں ملوں گا، میں آپ کے پی ایم سی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے معاملات کو حل کراؤں گا۔ ابھی تک اس کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ پی ایم سی والوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کے معاملات حل کرے۔ غلطی تو بیسک غلطی تو صوبائی حکومت کی ہے نا، اسی کی نااہلی ہے۔ جب تک اگر ان کی رجسٹریشن نہیں تھی تو آپ نے داخلے اوپن کیوں کیے؟ اب اگر رجسٹریشن ہو گئی ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرو، نہ کہ ان کے لیے مزید مسائل پیدا کرو۔ بلوچستان حکومت کے آگے کون؟ بھئی آپ پی ایم سی کو کہو کہ نہیں جی وہ تمام ضابطے جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، اور ہے بھی صحیح پورے، قانونی پروسیجر پورا ہے، جو ایک میکنزم ہوتا ہے وہ پورا ہے۔ اب کس چیز کا ٹیسٹ؟ سوری کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، رجسٹریشن وہی ہے جو ہو گئی ہے۔ تو اس میں مسائل کیا ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے یار، میر قدوس بزنجو نے اس سے یہ بات بھی نہیں ہو پا رہی۔ آپ تو جام کمال سے بھی گئے گزرے ہو یار۔ مایوس کیا ہے ویسے سچ میں میر قدوس بزنجو، مایوس کیا ہے میر قدوس بزنجو نے، اور اسی وجہ سے میر قدوس بزنجو کو لے کے آنے والوں کو جو ہے وہ اب تانے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا جام کمال صاحب نے بی این پی والوں کو کہا، یہ ثنا بلوچ کو کہا کہ آپ تھے نا میر قدوس بزنجو کو لے کے آنے میں، آپ بھگتو، اتنا نہل ہو سکتا تھا۔ بہرحال بلوچستان کی صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پہ ڈٹ جائے، وہ اسٹوڈنٹ کا ساتھ دے، ان کے لیے مسائل نہ بڑھائے۔ دیکھیں وہ کتنی مسائل سے، کتنی مصیبتوں کے ساتھ وہ بیچارے جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو روڈوں پہ تو نہ آپ وہ کریں نا، آپ کا مستقبل اب کوئٹہ کی روڈوں پہ جو ہے وہ ضائع ہو۔ اور اب یہ سٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ سٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہماری مانگیں پوری نہ ہوئیں تو پھر ہم پارلیمنٹ اسلام آباد کی طرف ریڈ زون میں آئیں گے، ہم یہاں پہ بھی مارچ کریں گے، اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں، یہ ریاست سے بد دل ہوں۔ دیکھو ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے، اور اگر ریاست جو ہے اور ریاست پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اگر اس طریقے کی باتیں کریں کہ ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، تو کیا میسج جاتا ہے کہ ریاست کیا کہہ رہی ہے بلوچوں کو؟ وہ یہ ہے کہ پھر ریاست یہی سمجھتی ہے کہ بلوچ دشمن ہے ہمارا۔ خدا را ایسے میسج نہ دو، اور ایز سون ایز پاسبل صوبائی حکومت اور یہ پی ایم سی والے جن کا میں نے کٹا چٹا، یہ خود دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا ایک بندہ خود صاف شفاف ہوتا ہے تو پھر بھی چلو بات سمجھ میں ہے، ایک خود اپنی نااہلی۔ اب یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کہ 700 سٹوڈنٹ ہے، 800 ہے یا 1000 سٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے، اور وہی جو ان کی اپنی کمپنی ہے ٹیمپس والی وہ ان کے ٹیسٹ لے گی، اور پھر 6000 7000 روپے پر سٹوڈنٹ سے یہ بانٹیں گے اور ان کی جیبوں میں جائے گا۔ یہ تو اپنے اس چکر میں ان بیچارے سٹوڈنٹس کے جو ہے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ یہ میر قدوس بزنجو کو، ہیلتھ منسٹر جو ہے وہاں کا، اور خاص کر یہ ظہور بلیدی کو یہ سوچنا چاہیے، ان کے مسائل کو دیکھنا چاہیے کہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں پی ایم سی والے آپ سے۔ آپ خود حکمران ہو بلوچستان کے، آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، ڈکٹیشن نہیں لینی آپ نے ان سے۔ آپ کی مجبوری تھی، ان کی رجسٹریشن لے لی، وہ آپ کو مل چکی ہے۔ اب مسائل کیا ہیں؟ کہیں آپ بھی تو بلیک میل نہیں ہو رہے، کہیں فیصل سلطان نے آپ کو وہ ہوروں والا انجیکشن تو نہیں لگایا ہوا جس کی وجہ سے آپ گمدان ہوئے، وہ آپ سے بات نہیں ہوتی؟ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال دیکھیں یہ وہ مسائل ہیں جو ریاستی اداروں پہ یا جو ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فی الفور ان کو حل کریں۔ یہ سٹوڈنٹس کے مسائل ہیں، یہ طلبہ کے مسائل ہیں، پھر ان کی فیملیوں، ان مسائل کا جو وہ ہوتا ہے اثر ان کی فیملیوں پہ پڑتا ہے۔ وہ بیچارے 5-5 سال لگا چکے ہیں، فیسیں دے چکے ہیں، سارا کچھ کر چکے ہیں، وہ پورے کرائٹیریا کو پورا اتر چکے ہیں۔ اب ان کو کہ مستقبل کو آپ کیوں داؤ پہ لگاتے ہو؟ اسی وجہ سے حکومت بلوچستان
جو ہے وہ فوراً پی ایم سی والوں، یہ جو پی ایم سی میں فرعون بیٹھے ہیں، ان سے بات کرے اور ان کو دو ٹوک سنائے اور یہ معاملات جو ہے ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ حل کرے. کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اگر ان کے ایم ڈی کیٹ ہوئے ہیں تو پھر کسی ٹیسٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. اب وہ بیچارے اسٹوڈنٹس ہیں، غریب ہیں، وہ جو ہے جا نہیں سکتے کورٹس میں جائیں، کچہریوں میں جائیں، وہ وہاں سے جا کے وہ ریلیف لے. اگر وہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ میں چلے جائیں تو ان کو ریلیف تو مل جائے گا، لیکن وہ کہاں سے پیسے لے کے اتنے مہنگے مہنگے وکیل کہاں سے کریں؟ بات یہ ہے، یہ تو خود حکومت کو چاہیے نا. بابا یہ جو میڈیکل کالجز ہیں جن کا میں نے لورا لائی ہے یا مکران ہے، جھولان ہے، یہ جو میڈیکل کالجز ہیں یہ کوئی آسمان پہ تو نہیں بنے ہوئے نا، یہی بلوچستان میں ہی ہے نا. تو یہ بلوچستان کے لوگ ہی اس میں پڑھ رہے ہیں نا، تقریباً بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ سے شاید لوگ وہاں پہ زیر تعلیم ہوں. تو یہ بلوچ لوگ ہیں یا بلوچستان کی عوام ہے جو وہاں پہ زیر تعلیم ہے، بلوچ طلبہ زیر تعلیم ہے. تو ان کا آپ کو غم اور دکھ کیوں نہیں ہے؟ ان کے مسائل کیوں بڑھا رہی ہے بلوچستان حکومت؟ کیوں ان معاملات کو حل نہیں کرنا چاہ رہی؟ یہ کوئی وہ مسنگ پرسن والا معاملہ تو ہے نہیں جس میں آپ کہہ دو ہم بے بس سے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک عام سی بات ہے یار. وہ آپ سے ایک پی ایم سی والوں سے بات نہیں ہو سکتی؟ یہ پی ایم سی والے جو خود اپنے ایک ذاتی مفاد کی خاطر بلوچستان طلبہ کو لوٹنا چاہتے ہیں، آپ یہ لوٹ کسوٹ بند نہیں کرا سکتے کیا؟ اتنی نااہل ہے بلوچ حکومت. اگر آپ اتنے نااہل ہو نا تو خدا کی قسم ریزائن دے کے گھر چلے جاؤ یار، کسی قابل بندے کو یہاں پہ آنے دو. ویر قدوس بزنجو صاحب، ظہور بلیدی صاحب، میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتے نا تو ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو عوام کا، لوگوں کا؟ کرپشن وہی ہے جو آپ کر رہے ہو. اب حکومت میں ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ کو دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں. تو جان چھوڑ دو یار خدا کے لیے. کچھ ایسے لوگوں کو بیٹھنے دو جو شاید ان لوگوں کے مسائل حل کر سکے، شاید ان کو ادراک ہو ان کے معاملات کا. ایک یہ چیئرمین صادق سنجرانی، یہ بلوچستان کے کوٹے سے آتا ہے، آج تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں یار یہ بلوچستان کے حق میں اس نے کوئی بات کی ہو. افسوس ہوتا ہے، خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان کے جو نمائندے ہیں نا وہ اپنے لوگوں کے فیور کی بات نہیں کرتے، وہ اپنے لوگوں کے تحفظ کی بات نہیں کرتے. بہرحال اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ غیرت کی گولی کھا لیں، شاید ان کو شرم آئے، کوئی حیا آئے اور وہ اپنے طلباء کے مسائل کو جو ہے وہ حل کر لیں. بہرحال وقت بہت ہو گیا ہے. طیب بلوچ کو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.